लगता है मेरी आवाज थोड़ी सी आपको जो है ना वो करो। तो जब पैगंबर आज हैं ही नहीं, तो इनाम 6 की आयत 90, उसके लिए मुझे ये कहा गया कि उसके अंदर कुछ इस तरह है कि पैगंबरों की जो है जो उन्होंने किया वो करो। तो जब पैगंबर आज हैं ही नहीं, तो फिर हम कैसे उनको देख के वो काम करेंगे जो वो करते थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट मुझे ये कहा जाता है कि जी चूंकि सुन्नत जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो आप उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। जी, मैं आपको जवाब दूं इसका, अभी आपने जो सवाल किया। जी बिल्कुल, आप मुझे जवाब दे दें। इनकेस मैं अगर सुन भी नहीं पाऊंगा तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा। मैं असल में बाहर हूँ और अभी चूंकि आपके पास जो है ना थोड़ा सा रश कम था, तो मैंने कहा ये सवाल रख दूं ताकि इसका जवाब मुझे कम से कम मिल जाए। शुक्रिया, मैं सुन रहा हूँ वैसे आपको। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ और आप उस पर रिस्पॉन्ड करते जाइएगा। चाहे ये जो आपने सूरह नाम 6 आयत नंबर 90 जो कोट की है, पीछे से ये अंबिया का जिक्र है, और उसमें जब हम अंबिया को पढ़ते तो पीछे कॉन्टेक्स्ट ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, तो पीछे क्या बात चल रही है। ये सूरह अल-अनाम 6 आयत नंबर 83 से जब आप पढ़ते हुए आते हैं 90 तक, तो मैं ये आयत पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर 90 आयत को मैं डिस्कस करता हूँ आपके जो आपका क्वेश्चन है। सूरह नाम 6 आयत नंबर 83 से 86 तक 18 नबियों का नाम आता है। मैं अरबी में पढ़ता हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए बाकी सबको कि हमने क्या पढ़ा है, कितने नाम आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, और ये थी हमारी हुज्जत जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के खिलाफ दी। नरफ़उ दरजात मन नशा, हम रफ़ा करते हैं, बुलंद करते हैं दरजात मन नशा, जिसके हम चाहते हैं। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हकीमुन अलीम है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने उसको इसहाक और याकूब दिए। कुल्लन हदैना, हमने उन दोनों को हिदायत दी। व नूहन हदैना, और हमने नूह को हिदायत दी। मिन क़ब्लु, से कबल से। व मिन ज़ुर्रियतिही, और ज़ुर्रियत उसकी ज़ुर्रियत में से। दाऊद व सुलेमान, दाऊद और सुलेमान को। व अय्यूब व यूसुफ़ा व मूसा व हारून। व कज़ालिक नज़्ज़िल मोहसिनीन, और इसी तरह हम एहसान करने वालों को जज़ा देते हैं। व ज़करिया व याह्या व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन, ज़करिया, याह्या, ईसा और इलियास सब के सब सालिहीन में से थे। व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता, और इस्माईल और यसा और यूनुस और लूत। व कुल्लन फदलना अल आलमीन, और हमने सबको आलमीन पर फजीलत दी। अब यहाँ तक जो मैंने आयतें पढ़ी 86 तक, इसके अंदर 18 नबियों के नाम आए एक ही जगह पे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस पूरी किताब के अंदर 69 टाइम्स नेम आया, 69 टाइम्स। और कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत इब्राहीम है, उसको अल्लाह ताला ने कहा है इत्तिबा करनी है। सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 95 में लिखा है, कुल सदक़ल्लाह, कह दो अल्लाह ने सच कहा। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बस इत्तिबा करो मिल्लत इब्राहीम, सच्चे इब्राहीम की मिल्लत की। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में लिखा है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये मज़हब है तुम्हारे बाप इब्राहीम का। और अल्लाह ताला के वो खलील भी हैं, और कुरान मजीद में इंसानियत के वो इमाम भी हैं। तो सूरह बकरा 2 आयत नंबर 124 में ये बात लिखी है। अब मैंने ये इसलिए बताया कि कुरान मजीद में 69 टाइम जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और खाने काबा की तकरीबन तमाम आयात जो हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है। बात सारी की सारी आयात जब आप देखेंगे, मस्जिद हराम और बैतुल्लाह शरीफ की, सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपको उसका कनेक्शन नज़र आएगा। अब मैं बात आपके सवाल की जो जवाब देने के लिए सारी तमीज़ बांध रहा हूँ। अब कुरान मजीद में इसहाक अलैहिस्सलाम 17 दफ़ा जिक्र है, याकूब अलैहिस्सलाम का 16 दफ़ा जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम का 43 टाइम जिक्र है, दाऊद अलैहिस्सलाम का 16 टाइम जिक्र है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का 17 टाइम जिक्र है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का 4 टाइम जिक्र है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का 27 टाइम जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का 136 टाइम जिक्र है, और हारून अलैहिस्सलाम का 20 टाइम जिक्र है,
اور زکریا علیہ السلام کا 7 ٹائم ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کا 5 ٹائم ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 ٹائم ذکر ہے، الیاس علیہ السلام کا 30 ٹائم ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا 12 ٹائم ذکر ہے، یسع علیہ السلام کا 2 ٹائم ذکر ہے، یونس علیہ السلام کا 4 ٹائم ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا 27 ٹائم ذکر ہے۔ اب یہ ساری بات میں نے اس لیے جان بوجھ کے پڑھی ہے کیونکہ جب ہم 90 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ابھی 86 سے دیکھیں، میں ابھی 87 پڑھتا ہوں، 88 89 پھر 90 پہ جاتے ہیں جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے۔ تو ان تمام کا جو ذکر میں نے اس لیے بتایا کہ ان تمام کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی تھی وہ اس کتاب میں مینشن ہے، اس لیے میں نے ان کے سارے ناموں کے ذکر بتائے۔ اور جب آپ نام کی جب بات کریں گے تو نام کے ساتھ آگے پیچھے آیات جو ہیں آپ ان کے ساتھ جب ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سینکڑوں آیات یہ بن جائیں گی۔ اور جو ادھر کچھ نام نہیں لکھے ہوئے، لقمان کا جیسے نام نہیں لکھا ہوا، صالح کا نام نہیں لکھا ہوا، تو وہ بھی نام بھی ہیں اس میں موجود ہیں۔ حضرت مریم کا نام اس میں نہیں لکھا، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ سارے ناموں کی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہ پوائنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیے گا کہ آپ وہ دعائیں بھی جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہم، وہ انہی پیغمبروں کی مانگ رہے ہوتے ہیں دعائیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس پیغمبر کی دعا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پڑھی بھی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں کافی دفعہ ذکر ہے۔ تو یہ سارے ذکر کا اور ان کے ساتھ جو آیات ہیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آبائہم، اور ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی ذریت میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی ہدایت کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، یادی بہی من یشاء من عبادی، وہ ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی اللہ کی ہدایت ہے جو اوپر 87 لکھی ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ ضائع ہو جاتے۔ آگے لکھا ہے 89 میں اولئک الذین آتیناہم الکتاب، وہ وہی ہیں جن کو ہم نے الکتاب دی۔ اب دیکھیں اولئک الذین 89 پڑھی ہے میں نے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، وہ وہی ہیں جن کو ہم نے الکتاب دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے الکتاب دی، والحکم، اور الحکم دیا، والنبوت، اور نبوت دی۔ اب اس کتاب میں یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے ان کو الکتاب، الحکم اور نبوت دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر یہ لوگ یعنی جو آج جو لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ لوگ اس کا کفر کر دیں گے، فقط وکلنا بہا، پس ہم وکالت کریں گے، بہا اس کے ساتھ، قومن لیسو بہا بکافرین، اس قوم کی جو اس کا کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اس بات کا کفر کر دیں گے کہ اللہ نے ان کو کتاب، حکم اور نبوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دی، اور اللہ نے ان کو عالمین پر فضیلت دی، جو لوگ اس بات کا کفر کر دیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کی وکالت نہیں کریں گے، اور اس قوم کی وکالت کریں گے جو اس کا کفر نہیں کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو الکتاب، الحکم النبوت دی، تو یہ الکتاب ہمارے ہاتھ میں آج موجود بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ کا الحکم بھی لکھا ہوا ہے، احکامات لکھے ہوئے ہیں، محکم آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں نبوت جو ہے وہ ساری کی ساری اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اب اگر یعنی جب جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگلی والی آیت میں اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی۔ تو اللہ نے جب ان کو کتاب نازل کی تھی تو اس کے اندر اللہ نے کتاب کے ذریعے ان کی ہدایت کر دی۔ فبی ہداہ مقتدی، بس ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، کاپی کرو۔ تو ہم ان کی ہدایت کی کاپی کیسے کریں گے؟ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہدایت جو کی تھی اپنی کتاب کے ذریعے کی، اور ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ان کا مینشن ہے، وہ سب ان کا حکم بھی مینشن ہے، نبوت بھی مینشن ہے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، وہ وہی ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، کاپی کرو۔ قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو نہیں میں سوال کرتا تم سے اوپر اس کے کسی بھی اجر کا، کوئی اجرت یا کوئی اس کے بدلے کوئی پیسہ یا کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو میں نہیں سوال کرتا تم سے اوپر اس کے کسی بھی اجر کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو پوری عالمین کے لیے بات نصیحت ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ ان کی جو ہدایت ہے اس کے ہمیں فالو کرنا ہے، ان کی سنت کو فالو کرنا، تو کہاں سے کریں گے؟ تو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے اسی کتاب سے ہی ہم نے ان کی سنت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہے تو یہ کسی خاص زمانے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہر زمانے کے زندہ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ یا بنی آدم جو لکھا ہے وہ ہر زمانے کے بنی آدم کو خطاب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل لکھا ہے ہر زمانے کے زندہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ جب اللہ کا جو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس خطاب ہے یہ ہر زمانے کے ایمان والوں کے لیے، ہر زمانے کے بنی آدم کے لیے، ہر زمانے یا ایھا الناس جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ہر زمانے میں جو ان نبیوں کے ساتھ ایمان لائے، اور ان نبیوں کے زمانے میں جو یہ بنی آدم تھے، جو ہر ان نبیوں کے زمانے میں یا ایھا الناس جو اے انسانوں تمام تھے، اور انسان کے نام پر بھی قرآن مجید میں یا ایھا الانسان کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا ہوا ہے۔ اور والدین کے بارے میں جتنی بھی آیات اس میں موجود ہیں، حلال حرام کے بارے میں جتنی بھی آیات اس میں موجود ہیں، شرک کے بارے میں جتنی بھی آیات اس میں موجود ہیں، صلاۃ کے بارے میں کیونکہ یہ سب صلاۃ قائم کرتے تو جتنی بھی آیات موجود ہیں، تو جو کچھ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ان انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ ہمارے پاس پوری ایک مکمل کتاب موجود ہے، اور ان انبیاء کی جو سنت ہے وہ اس کتاب میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اور سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اولئک الذین آتیناھم الکتاب، وہ وہی ہیں جن کو ہم نے الکتاب دی، والحکم والنبوت، تو الحکم بھی اس کتاب میں اور نبوت بھی اس کتاب میں، تو ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اور ان آیات کے ذریعے ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ نبیوں کے ساتھ لکھی ہیں، چاہے وہ ایمان والوں کو خطاب کر کے لکھی ہیں، سب کے سب جو ہے وہ اس کتاب کا حصہ ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء نے یہی میسج کنوے کیا تھا، ایمان والوں کو بھی، بنی آدم کو بھی، انسانوں کو بھی، یا ایھا الناس کہہ کے سب کے سب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں جو آیات ہیں یہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے جنرل آیات ہیں، یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کی آیات نہیں ہیں بلکہ جنرل آیات ہیں، اور اس سب کو ہمیں سب کو فالو کریں گے تو ہم تمام انبیاء کی سنت کو فالو کریں گے۔ جی سید صاحب بات کیجیے۔ اصل میں اس پوری آیت کے اندر ایک جو لفظ جیسے آپ نے استعمال کیا کہ کاپی کرو، ٹھیک ہے، تو ہماری جب بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب کاپی کرو کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گے تو کاپی کریں گے، بنا دیکھے کاپی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں یہ تو میرے خیال میں جس شخص نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تو وہ درست نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں اس کتابوں کو پڑھ کے ہی انسان کاپی کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی شخص سامنے ہو۔ کتاب میں جو ڈسکرپشن اللہ نے ہدایت کی لکھی ہوئی ہے تو اس ہدایت کی کاپی کرنی ہے، ان نبیوں کی شکل کی کاپی تھوڑی کرنی ہے کہ ان کی شکل کیسی تھی، ان کی مونچھیں کیسی تھی، ان کے داڑھی کیسے تھے، ان کے بال کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، یہ تھوڑی کاپی کرنی ہے۔ ہمیں تو ان کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس کی کاپی کرنی ہے، باقی کوئی فزیکل حلیے کی ان کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے کہ ان کی کاپی کرنی ہے ہمیں۔ جی بات کیجیے۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بات میں نے بھی کچھ اسی قسم کی تھی، لیکن ان کا ایک وہ چونکہ میرا موقف کچھ بہت زیادہ سخت ہے اس معاملے میں کہ جی قرآن سے نکالیں جو کچھ نکالنا ہے، حدیث کو آپ سائڈ میں کر دیں، حدیث کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہے کاپی کرو، اب مجھے لا کے دو کہ میں کیسے کاپی کروں۔ میں نے کہا اچھا رکے میں ذرا پتہ کروں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ بات ہوئی تھی، باقی آپ اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی کچھ ایسا ہی کہ کتاب ہی کو ہم نے دیکھ کے جو ہے کاپی کرنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے۔ جی جو ویسے بھی حدیث میں بھی تو کتاب سے ہی کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی شکل تو بنی ہوئی نہیں ہوتی کسی کی، اور نہ ہی کوئی اس میں حلیے کا جو ہے کوئی تصویریں کھینچ کے اس میں لکھی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ جب بھی اس میں سے بھی کوئی کاپی کر رہے ہیں تو کتاب پڑھ کے ہی کاپی کر رہے ہیں، جتنے بھی معاشرے کے اندر کر رہے ہیں کاپی۔
تو یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جب بھی قرآن مجید کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کے کمپیریزن میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور انسان میں جتنا فرق ہے، خالق اور مخلوق کا، اس کی کتاب اور انسان کی کتاب میں بھی اتنا ہی بڑا فرق ہے. تو وہ خالق کو مخلوق کو جب کمپیریزن میں سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سامنے کسی انسان کی کتاب کو سامنے لے کر آ گئے، اور جو کہ ایک بہت بہت ہی سمجھ لیں نیگیٹو سوچ ہے. یہ بہت نیگیٹو سوچ ہے. قرآن مجید کی روشنی کے اندر اگر آپ حدیث کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی سنت صحیح لکھی ہوئی ہے، کون سی سنت صحیح نہیں لکھی ہوئی. آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام پیغمبروں کے بارے میں بھی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو آپ کو نظر آ جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سنتے ہی جو ہے لوگ جو ہے اس پہ آبجیکشن پہلے لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کتاب کو اس طرح پیور طریقے سے خالص کتاب کو کوٹ کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، کم نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے. اس لیے اب آپ بھی اگر قرآن مجید جب بھی ڈسکس کریں تو پہلے تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ کافی پیشنس کے ساتھ اس کو کیونکہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہے. تو جب نہیں پتہ ہوتا تو پہلا ریئیکشن تو اسی طرح کا آتا ہی ہے. تو بڑی سمجھ لیں صبر کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید میں ہی جب سورہ اثر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے اس کے جو ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیا صحیح، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے ساتھ وصیت کی. تو جب آپ کسی کو یہ کتاب کی وصیت کریں گے تو صبر کے ساتھ آپ کو وصیت کرنی ہے، حق کے ساتھ وصیت کرنی ہے، یعنی حق آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے. اور قرآن مجید کھولے بغیر کبھی بھی مت کریں، یہ بات یاد رکھیں. قرآن کو کھلوائیں، اس کی عادت بنوائیں کہ وہ جب آپ سے ڈسکس کرے تو وہ قرآن مجید کھول کے ضرور دیکھے، آیت اس کی آنکھوں سے پڑھوائیں، تاکہ آیت جب وہ پڑھے گا تو اس کی پھر اتنی آسانی سے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. ابھی جب وہ زبانی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو میں آپ کا انکار کر رہا ہوں، آیت کا تھوڑی انکار کر رہا ہوں. لیکن جب آپ سامنے اس کی کتاب کھول دیں گے تو پھر آپ کتاب کا اس کو مجبوراً جب آیت کو دیکھے گا عربی میں کیا لکھا ہے. جیسے ابھی میں نے ساری آیتیں پیچھے سے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھی ہیں، اب ان کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر میں آیتیں پڑھتا ہوا کسی شخص کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو جب وہ لکھے ہوئے کے اوپر انکار کرے گا تو پھر اس کو جواب دے ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ میں نے لکھے ہوئے پہ انکار کر رہا ہوں میں. تو زیادہ تر لوگ جب لکھے ہوئے پہ جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ بات جاتی ہے کہ اب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، دوسرے ترجمے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سمجھ لیں اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. کبھی لوگ دیر سے پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ فوراً ایک سیکنڈ میں پہلی دفعہ پہلی آیت سے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون مطلب جو ہے بات کیا ہو رہی ہے. اب قرآن مجید میں جو یعنی تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سورہ نحل 16 آیت نمبر 125 میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دعوت دے طرف تے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت یعنی وزڈم کے ساتھ، والموعظہ موعظۃ الحسنہ، اور اچھے اچھے باز کے ساتھ، وجادلہم، اور ان کے ساتھ بحث کر، باللتی آسن، اچھے طریقے اچھے انداز سے، ان ربک هو عالم بمن ضل، اور تیرا رب بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے جو گمراہ ہو گیا، عن سبیل ہی اس کے راستے سے، وهو عالم بالمہتدین، اور وہ یہ بھی زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. اور جب آگے آپ اس کو پڑھیں گے یعنی اس کے 127 وصبر وما صبرک الا باللہ، اور صبر کر اور تیرا جو صبر ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ ہے، سوائے اللہ کے ساتھ، ولا تحزن، اور تو محزون مت ہو، علیہم اوپر ان کے، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی جو یعنی جو مکاریاں ہیں، جو مکر کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اس سے مطلب تنگ دل مت ہو. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات لکھ دی ہے اس کے اندر کہ صبر کر اور تیرا صبر جو ہے سوائے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور محزون مت ہو، غمزدہ مت ہو اوپر ان کے، اور جو یعنی جو وہ مکر کر رہے ہیں، مما یمکرون لکھا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جو وہ مکر کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ اس سے تنگ دل نہ ہو جائے. یعنی آپ کو بڑا دل رکھ کر ہمیشہ میسیج دینا ہے،
اور یہ سمجھتے ہوئے دینا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے آپ کو سمجھا دیا، اور اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ بات بہت ہی سمجھ لیں، حکمت کے ساتھ آپ کو میسج دینا ہے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ کل وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دے. تو آپ صرف اسے شیئر کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. اس کے بعد دیکھیں بحث زیادہ مطلب جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی، کیونکہ ان کے جو بت بنے ہوئے، جو کتابیں ان کی بت ہیں، اس کتابوں کے اوپر اٹیک مت کریں بالکل بھی. اٹیک جب کرتے ہیں، کانٹینٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے، کتاب ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو کتاب میں سے جب کوئی کانٹینٹ کوٹ کرے تو آپ قرآن کی آیت کوٹ کریں. یعنی وہ جب بیچ میں سے کانٹینٹ کوٹ کرے کہ دیکھیں اچھا اس کو آپ بتائیں قرآن میں، آپ قرآن کی آیت سے بتا دیں کہ نہیں قرآن میں یہ نہیں، یہ لکھا ہوا ہے. لیکن کتاب کے اوپر اٹیک نہیں کریں. یہ آپ دیکھیں ہمیشہ کیا کرے گا شیطان، جھگڑا کب کراتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے فوری طور پہ ایک کتاب سامنے رکھ دے گا. اچھا آپ حدیث کو نہیں مانتے کیا؟ بھائی حدیث کی کوئی ایک کتاب ہے ہی نہیں، حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، اور ان بہت سی کتابوں میں سے کوئی کانٹینٹ آپ اس سے کہیں کوئی بتاؤ، کوئی کانٹینٹ مجھے کوٹ کرو. جب وہ کانٹینٹ کوٹ کرے تو آپ قرآن مجید میں ریسرچ کر کے پھر اس کو جواب دیں کہ نہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ جو کوٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پھر اس سے جو ہے نا پھر انسان کی مطلب اس کو ایک طرح سے انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوتی ہے. اس میں پھر بحث مباحثے سے زیادہ انٹلیکچوئل ڈسکشن آ جاتی ہے.